नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरत हूद, आयत नंबर 61 to 68। लफ्ज़ी तर्जमा। वाइला और तरफ समूदा, समूद की अखाहुम उनके भाई का, सालेहन सालेह अलैहिस्सलाम। क़ाला उन्होंने फरमाया, या कौमी ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई माबूद गैरुहु उसके सिवा। हुआ वही अंशाकुम उसी ने तुम्हें पैदा किया मिनल अर्ज़ी ज़मीन से, वस्तामारकुम और आबाद किया तुमको, फ़ीहा इसमें, फ़स्तग़फ़िरूहु सो उससे बख्शिश मांगो। सुम्मा फिर तूबू तौबा करो, इलैहि उसी की तरफ। इन्ना बेशक रब्बी मेरा परवरदिगार, करीबुम मजीद नज़दीक है, कबूल करने वाला बेशक। कालू वो बोले, या सालिहु ए सालेह अलैहिस्सलाम का तहकीक कुंता आप थे फ़ीना हम में, मरजुवा मरकज़ उम्मीद, कबला हाजा इससे पहले, अतनहाना क्या आप न करते हैं हमें, अंजे के नाबुदा कि हम पूजा करें, मा याबुदु कि जिनकी पूजा करते रहे, आबाउना हमारे बाप दादा, व इन्ना और बेशक हम हैं, लफ़ी शक में, मिम्मा इससे जो, तादुना कि जिनकी तरफ तुम बुलाते हो, अलैहि मुरीब कि शक में डालने वाला है। काला तो फरमाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, या कौमी ए मेरी कौम, अराए तुम क्या तुमने देखा, इन अगर कुन तो मैं हूँ, अला बय्यिनातिन खुली दलील पर, मेरे रब्बी अपने रब की तरफ से, व आतानी और उसने बख्शी हो मुझको, मिनहु अपने पास से, रहमतन रहमत, अमन तो बस कौन है, यंसुरुनी जो मेरी मदद करेगा, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन असैतुहु अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ, वमा बस नहीं, तज़ीदुनानी कि तुम बढ़ाते मेरे लिए, गैर तक़सीर के सवाए नुकसान के। व या कौमी और है मेरी कौम, हाज़िही ये नाक़तुल्लाहि अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम तुम्हारे लिए, आयतन एक निशानी, फ़ज़ारूहा बस छोड़ दो इसको, ताकुल के वो खाए, फिल अर्जी ज़मीन से, अल्लाह की, वला न तमस्सूहा तुम उसको छूना, बिस्सू इन बुराई से, और याख़ुज़कुम तो आप पकड़ेगा तुम्हें, अज़ाबुन करीब बहुत जल्द अज़ाब। फ़ाक़रूहा बस उन्होंने इसकी कूंचें काट दी। फ़क़ाला तो फरमाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, तमत्ताऊ कि फ़ायदा उठा लो तुम, फ़ी दारिकुम अपने घरों में, सलासता अय्याम 3 दिन। ज़ालिका ये वादुन वादा है, गैरु मक़ज़ूम कि जो झूठा ना होगा। फलम्मा पस जब आ गया, अमरुना हमारा हुक्म, नज्जैना तो बचा लिया हमने, सालेहन सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लाज़ीना और जो लोग आमनो ईमान लाए थे, माहू उनके साथ, बिरहमतीन अपनी रहमत से, मिन्ना अपनी, व मिन खिज़्युन और रुसवाई से, यौमइज़िन उस दिन, इन्ना बेशक रब्बा का आपका परवरदिगार, हुवल क़वियुल अज़ीज़ वही ताकतवर गालिब है। वाख़ज़ा और आप पकड़, अल्लाह जीना उनको जो ज़ालमु ज़ालिम थे, सैहातु एक चिंगार ने, फ़अस्बहू पस वो हो गए, बिथियारिहिम अपने घरों में, जासिमीन ऊंधे पड़े हुए, काल्लम गोया के नहीं, यगना वो बसे थे, फ़ीहा इसमें, अला सुन रखो, इन्ना बेशक समूदा समूद ने, काफ़रू कुफ़र किया, रब्बहुम अपने परवरदिगार से, अला सुन लो, बूदन फिटकार है समूद पर। फरमाया और समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया, सो इससे बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला। इस आयत करीमा से सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का वाक़या शुरू होता है। ये लोग मदाइन हजर में रहते थे, जो तबूक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान वाक़या था। हूद अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने भी अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जिसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, जिसने तुम सबको मट्टी से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, और जो कतरे मनी सी इंसान की पैदाइश का ज़रिया है, इसके अज्ज़ाए तरकीबी में मट्टी ही बुनियादी अंसर है। तुम्हें ज़मीन में आबाद किया और इसे आबाद रखने की सलाहियत तुम्हारे अंदर वदियत की, इसलिए तुम लोग शिर्क से तौबा करो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह बड़ा ही करीब है, अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है बेशक। फरमाया उन्होंने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, यकीनन
آپ تو ہم میں وہ تھے کہ جس پر ہم میں پہلے امید رکھی گئی تھی کہ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان لوگوں نے رد کرتے ہوئے کہا، اے صالح، بچپن سے تمہاری عادات اور اطوار کو دیکھ کر ہم نے امید لگا رکھی تھی کہ تم ہمارے سردار بنو گے اور ہمیں تم سے فائدہ پہنچے گا۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی امور میں تم سے مشورہ لیا کرتے ہیں، لیکن تمہاری باتیں سن کر ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ تمہارے اندر کوئی خیر نہیں۔ استغفار۔ اسی لیے تو تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تم جس توحید کی دعوت دے رہے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑا ہی قوی شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب آ پکڑے گا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کی جانب سے نازل کیے گئے دین حق پر قائم ہوں اور اس نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ دعوت کا کام چھوڑ دوں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں خائب اور خاسر ہو جاؤں اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے بطور معجزہ تمہارے مطالبے کے مطابق اونٹنی بھیج دی ہے، تم لوگ اسے نہ چھیڑو، یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے گی جائے گی، کھائے گی پیے گی، کوئی اسے نہ چھیڑے اور نہ تکلیف پہنچائے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے صالح، لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، استغفار، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ سورۃ شعراء میں فرمایا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر پشیمان ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ فرمایا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو اس نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک تیرا رب بڑا ہی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ بے شک اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ قوم کے بدبختوں نے صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ اب تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ کر اپنے انجام کا انتظار کرو، یہ اللہ کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، اس کے بعد جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن تک زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ عذاب ایک ہیبت ناک اور خطرناک چیخ تھی جو آسمان سے آئی تھی، جس کی شدت اور تاثیر سے تمام کافروں کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہو گئیں کہ جیسے پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت اور بربادی مسلط کر دی۔
یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح قوم سمود سے بھی بہت زیادہ غضبناک تھا اور جن سے اس کی نفرت شدید تھی۔ سورہ شمس میں فرمایا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر مقام پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت جاؤ مگر روتے ہوئے، اور بچو کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو ڈانٹا اور جلدی چلایا یہاں تک کہ ہجر پیچھے رہ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر یعنی سمود کے علاقے میں گئے تو انہوں نے وہاں سے کنویں کا پانی پینے کے لیے لیا اور اس پانی سے آٹا گوندا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پانی کے بہا دینے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پینے کا پانی اس کنویں سے لیں جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی آتی تھی۔ ہم مختلف قوموں کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ کیسے انہوں نے انکار کیا تو پھر کیسے ان پر عذاب۔ تو یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا یہاں پر ذکر کیا گیا، قوم سمود کا، کہ یہ بھی قوم عاد کی طرح بہت طاقتور تھے اور اللہ نے ان کو قوت میں زیادہ کیا تھا، ان کو مال میں زیادہ کیا تھا، ان کو اولاد میں زیادہ کیا تھا، اور مطالبہ اللہ تعالیٰ کا تمام انبیاء کے ذریعہ بس یہی رہا کہ میرے ساتھ شرک مت کرو۔ مگر جب بھی لوگ حد سے گزر جاتے، حد سے بڑھ جاتے، پھر انبیاء ہی ان کے لیے پھر بد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہ چھوڑ۔ تو یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے نشانی مانگی کہ اگر آپ یہ نشانی ہمیں دکھا دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم شرک کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ نشانی یہ تھی کہ اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو ان لوگوں کے لیے دکھا دیا، ایک پہاڑ میں سے یعنی پتھروں میں سے ایک زندہ اونٹنی نکالی اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ایک اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا، مگر ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے۔ جب وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اب جب وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور کافی جسیم تھی، بڑی تھی وہ، اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ پانی پیتی تو وہ سارا پانی جو تھا وہ ختم ہو جاتا اور ان کے جانوروں کے لیے پینے کے لیے پانی نہ بچتا، اور اگر وہ چڑھتی تو وہ سارا چارہ کھا جاتی، ان کے جانوروں کے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔ اب یہ تھا کہ وہ خود ہی نشانی مانگ کر خود ہی وہ اس چیز میں اب پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اب ایک دن اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانی اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، چڑھے گی، اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور چڑھا کریں گے، لہٰذا تم اس اونٹنی کو کسی بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ ان کو تاکید کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں نے، کچھ بدبخت لوگوں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جانور جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھائیں اور پئیں۔ تو ان کو منع بھی کیا گیا تھا، مگر خود انہوں نے نشانی مانگی اور خود ہی پھر نافرمانی کی، اور وہ بتایا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ چیختی ہوئی اسی پہاڑ میں واپس چلی گئی، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب بھیجا وہ ایک چیخ کا عذاب تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ چیخ جو تھی وہ ماری تھی، اور اس چیخ سے ان کا حال اس طرح سے ہو گیا کہ جیسے کٹی ہوئی کھیتی، جیسے قوم عاد کے بارے میں پڑھا کہ ان کے اوپر جو ہوا کا عذاب آیا تھا تو وہ ایسے تھے کہ جیسے کٹے ہوئے تنے کھجور کے، کیونکہ کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، تو ان کی بھی مثال یہی بیان کی گئی۔ اور یہاں پر سمود کے بارے میں بھی ایسے کہ ایسے سب کے سب مر گئے کہ جیسے وہاں پر وہ گویا کہ بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خاص ہماری مدد فرمائیں، آمین۔ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ 4 دعائیں ضرور کیا کرو۔
عذاب جہنم سے بچنے کی، پھر فتنہ جو ہے دجال کا اس سے بچنے کی، پھر جو آزمائشیں آتی ہیں اس سے بچنے کی، اور پھر عذاب قبر کے عذاب سے بچنے کی۔ یہ دعائیں لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔